खामोश हो जाओगे ज़रा भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आपको जो हमने एक रैली अनाउंस की थी कि हम 2 अक्टूबर बरोज़ इतवार कराची में एक रैली निकालेंगे, ये मैंने पिछले हफ्ते शायद आपसे जिक्र किया था। उसके मुतालिक आपको आगाही देनी थी और थोड़ी तफसीलात आपसे शेयर करनी थी कि 4 अक्टूबर बरोज़ इतवार दोपहर 2 बजे पीपल्स पार्टी कराची के ज़ेर एहतमाम एक रैली हम निकालेंगे जिसका आगाज़ आयशा मंजिल से होगा जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में है, और आयशा मंजिल से हम लियाकताबाद से होते हुए, 3 हट्टी से होते हुए, गुरु मंदिर से होते हुए, पीपल्स सेक्रेटेरिएट से होते हुए, लाइंस एरिया से होते हुए इम्प्रेस मार्केट पर इसको ख़त्म करेंगे। और वहाँ ज़ाहिर है जो कुछ तकारीर होंगी और उस जो शुरका होंगे रैली के, उनसे हम बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह माजी में भी पीपल्स पार्टी कराची ने जितनी भी रैलीज़ की हैं, जलसे किए हैं, बड़े कामयाब हुए थे, और ये रैली भी माजी की उन रैलीज़ की तरह और जलसों की तरह कामयाब होगी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन और कराची के शहरी जिन्हें हम दावत दे रहे हैं कि वो भी इसमें शरीक हों, शामिल हों और इस रैली का हिस्सा बनकर कराची में ख़ास तौर पर और सूबा सिंध में जो नफ़रत की सियासत को परवान चढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, सूबा सिंध के लोगों में तकसीम पैदा करना चाहते हैं, दूरियां पैदा करना चाहते हैं, लिसानियत की सियासत जो शहर से ख़त्म हो रही है उसको दोबारा से उभारना चाहते हैं, उस सोच के ख़िलाफ़, उस नज़रिए के ख़िलाफ़, उन जमातों के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी का जो एक मंशूर है, एक सोच है कि सूबा सिंध के लोग मिलकर रहें, उनकी ज़बान कोई हो, कौमियत कोई हो, ताल्लुक़ किसी इलाके से हो, लेकिन जहाँ वो सूबा सिंध में रहते हैं तो सिंधी बनकर आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, ताकि हमारे सूबे में, हमारे शहर में अमन हो और हमारा शहर और सूबा जो है वो तरक्की कर सके। तो इन साजिशों के ख़िलाफ़ इस रैली को हम कामयाब बनाएंगे। मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि MQM ने जो एक रैली निकाली थी पिछले दिनों, वो बुरी तरह फ्लॉप हुई। कराची के शहरियों ने उनको मुस्तरद किया, और जो तवक्कुआत उन्होंने रखी थी, जितना उन्होंने अखराजात उस पर किए, जितनी गाड़ियाँ उन्होंने हायर की, उतनी बड़ी तादाद में लोग वो इकट्ठे नहीं कर सके। और माजी भी इस बात का गवाह है कि पीपल्स पार्टी ने जब टैंकी ग्राउंड लियाकताबाद में जलसा किया तो MQM को बड़ी परेशानी लाक हुई कि हमारे गढ़ में इतना बड़ा जलसा कैसे हो गया। तो उन्होंने उसी मकाम पर, उसी ग्राउंड में एक जलसा रखा, और मैंने ये बात आपसे पहले भी कही थी, मैं फिर कह रहा हूँ कि उन दोनों जलसों की फुटेज ज़रूर निकालें और देखें कि पीपल्स पार्टी के जलसे के मुकाबले में MQM की जो जलसी थी वो 10% भी नहीं थी। तो वो इलाका जिसको ये अपनी जागीर समझते थे, वो इलाका जहाँ किसी और सियासी जमात को कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करने नहीं देते थे, वहाँ पर पीपल्स पार्टी ने भरपूर जलसा किया, और जवाब में MQM ने कोशिश की, लेकिन वो बुरी तरह नाकाम हुए। और ये रैली भी, जिसका नाम हमने कराची यकजहती रैली रखा है, ये भी इंशाअल्लाह ताला MQM की उस नाकाम रैली को एक भरपूर रैली की सूरत में जवाब देंगे। और ये तासुर जो वो पैदा करने की कोशिश करते हैं कि कराची में पीपल्स पार्टी का स्टेक नहीं है, कराची में पीपल्स पार्टी की दिलचस्पी नहीं है, कराची में पीपल्स पार्टी काम नहीं करती, इसलिए कि कराची के लोग पीपल्स पार्टी के साथ नहीं हैं और कराची के लोग पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देते हैं। इंशाअल्लाह ताला हमने माजी में भी साबित किया है और इस रैली में भी हम साबित करेंगे कि कराची के लोग पीपल्स पार्टी के साथ हैं, कराची के लोग पीपल्स पार्टी को पसंद करते हैं। लेकिन अगर इंतखाबी नताइज तब्दील कर दिए जाएँ तो उसका इलाज किसी के पास नहीं हो, तो पूरे मुल्क में जब झुर्रू फिर जाए तो कराची जो है कैसे उससे बच सकता है। तो ये एक हमारा प्रोग्राम है। लेकिन उसके साथ साथ मैं वज़ीर आज़म साहब के उस बयानिए की भी मज़म्मत करूँगा जो एक मरतबा नहीं, बार बार अब वो ये बात कहते हैं, तवातुर के साथ वो बात कहते हैं, जब वो ये कहें कि जी सूबा सिंध पर अंदरून सिंध से लोग जीत कर आकर
کراچی کی حکومت کو کراچی پر حکومت کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی کم عقلی کی بات ہے, یہ اتنی پولیٹیکل اممیچورٹی کی بات ہے کہ کوئی بھی ایسا سیاسی کارکن, ایسا سیاسی لیڈر جس کو پارلیمنٹری پولیٹکس کی اگر الف بے بھی پتہ ہو تو وہ اتنی بیوقوفی کی بات اور جاہلانہ بات کر نہیں سکتا. لیکن ہمارا وزیر اعظم جو نااہل بھی ہے, نالائق بھی ہے, سلیکٹڈ بھی ہے, اب وہ لسانیت کی سیاست کو صوبہ سندھ میں پروان چڑھانے کا ایک بہت بڑا ہتھیار بن رہا ہے. یہ نیریٹو جو ایم کیو ایم کا نیریٹو ہے, یہ نعرہ جو ایم کیو ایم کا نعرہ ہے, یہ بات جو ایم کیو ایم بار بار کہتی ہے اس لیے کہتی ہے کہ وہ صوبہ سندھ کے لوگوں میں تقسیم پیدا کرے. اب وزیر اعظم ایم کیو ایم کے نعرے کو لے کر آگے بڑھا رہا ہے اور صوبہ سندھ کے لوگوں میں تقسیم پیدا کرنا چاہتا ہے. وہ نفرتیں پیدا کرنا چاہتا ہے کراچی شہر میں رہنے والی مختلف قومیتوں کے درمیان. کراچی شہر میں رہنے والے وہ لوگ جن کی مختلف زبانیں ہیں, جو مختلف زبانیں بولتے ہیں, ان کے خلاف, ان کے درمیان میں نفرتیں پیدا کرنے کا سبب ہی ہمارا وزیر اعظم بن رہا ہے. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی کراچی کے لوگوں نے جب ایم کیو ایم کی لسانیت پر مبنی سیاست کو مسترد کیا, تقسیم کی سیاست کو مسترد کیا, وہ وزیر اعظم کے اس بیانیے کو بھی مسترد کریں گے. اور پی ٹی آئی اور وزیر اعظم کا جو اصل چہرہ ہے وہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے شہریوں کے سامنے آ رہا ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کئی برس پہلے یہ کہا تھا کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے یہ نئی ایم کیو ایم ہے, اور وقت نے ثابت کیا کہ یہ پی ٹی آئی واقعی نئی ایم کیو ایم ہے اور ایم کیو ایم کے نقش قدم پر چل رہی ہے. ایم کیو ایم ایک فاشسٹ جماعت تھی, ایم کیو ایم ایک دہشت گردی میں ملوث جماعت تھی. ایم کیو ایم نے شہر کے لوگوں کی زندگی اجیرن کی. یہاں پر بوری بند لاشیں, یہاں پر بتہ خوری, یہاں پر یہ جو ابھی آپ کو بلدیہ فیکٹری کا واقعہ, ابھی تازی بات ہے کہ سزا بھی ہوئی ہے ان کے لوگوں کو, وہ آپ کے سامنے ہے. 12 مئی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. پی ٹی آئی بھی اسی طرح کے فاشزم پر چلتی ہے جو اپنے مخالفین کو برداشت نہیں کرنا چاہتی. وہ مخالفین ان کے سیاسی مخالف ہوں, وہ مخالفین ان کے پارٹی کے اندر مخالف ہوں, یہ کسی کو بھی برداشت نہیں کرتے ہیں اور ان کے خلاف اس حد تک جاتے ہیں کہ ان کی زندگی تنگ کرنا چاہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری ریلی ہے انشاءاللہ تعالی نہ صرف یہ کہ بھرپور کامیاب ریلی ہوگی بلکہ وزیر اعظم کے بیانیے کو مسترد کرے گی, ایم کیو ایم کی نفرت اور تقسیم کی سیاست کو مسترد کرے گی. ایک منٹ ذرا بکا کوئی بات کریں. سید غنی صاحب نے تفصیل سے بتایا. جیسا آپ کو معلوم ہے کہ کراچی شہر کی سیاست کس طریقے سے 36 سالوں سے یرغمال رکھی گئی تھی, اور اس کا سحر جو ہے اور اس کی جو سازش ہے اور جو یہ قتل و غارت گری کری تھی, یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا کارنامہ ہے کہ اس نے اس شہر سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت کراچی شہر جو ہے وہ ایک پرامن شہر ہے اور روشنیوں کا شہر بنتا جا رہا ہے. 4 اکتوبر کو پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کی جانب سے جو ریلی کا انعقاد کیا جا رہا ہے, انشاءاللہ کراچی کے شہری بھرپور تعداد میں اس میں شرکت کریں گے. اور آپ نے دیکھا جو ایم کیو ایم نے یہاں ریلی نکالی تھی, وہ فوٹیج بھی اور وہ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا گیا کہ کس طریقے سے اس میں لوگوں کو پیسے بانٹ کے اور کرائے پہ لوگوں کو لایا گیا, اور ان کی جو گاڑیاں جو انہوں نے ہائر کی تھی, وہ جو ویگنیں یا گاڑیاں وہ خالی جا رہی تھیں. تو ان کا جو ریلی تھی وہ ناکام تھی. کراچی کے شہریوں نے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی, اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی کے ہر مقام پہ جہاں جہاں بھی اس نے جلسے کیے ہیں, ریلی کی ہے. اور آپ نے لاسٹ پچھلے دنوں دیکھا کہ سوئی گیس کے دفتر کے سامنے بھی ایک عظیم الشان ہم نے مظاہرہ کیا تھا گیس کے ایشو پہ اور کہ الیکٹرک کے لوڈ شیڈنگ کے ایشو پہ. تو انشاءاللہ کراچی کے شہری پاکستان پیپلز پارٹی کے نے جو خدمت کی ہے اس شہر کی, اور میں بالخصوص میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈسٹرکٹ سینٹر میں بہت سارے کام کیے ہیں. میں دعویٰ کرتا ہوں کہ ایم کیو ایم اپنے کام سامنے لے آئے, اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنے شہر میں جس نے اس نے خدمت کی وہ سامنے لے آئے. 300 ارب روپے کا یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمیں ملے تھے مشرف دور میں, تو اس کا حساب کوئی نہیں ہے کہاں کیا کام ہوا. میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے رضویہ چورنگی بنڈر پاس بنایا, تینٹی کا فلائی اوور بنایا, ڈاکخانے کا فلائی اوور بنایا, عائشہ مندر کا فلائی اوور بنایا, واٹر پمپ کا فلائی اوور بنایا. یہ ڈسٹرکٹ سینٹر ہے. ہمیں ووٹ نہیں ملتے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے عباسی شہید اسپتال وہاں بنایا تھا, سپر مارکیٹ لیاقت آباد بنائی تھی. ہم اس بنیاد پہ خدمت لوگوں کی نہیں کرتے کہ ہمیں ووٹ نہ ملے یا نہ ملے. ہم لوگوں کی بنیاد خدمت بلا امتیاز کرتے ہیں.
تو کراچی کے شہری آج اس بات کو بخوبی اس سے آگاہ ہو چکے ہیں کہ اس شہر کا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے. اس شہر کے ساتھ جتنی دشمنی ایم کیو ایم نے کی ہے، جتنی قتل و غارت یہاں کی ہے، جتنا یہاں بھائیوں سے لڑایا گیا ہے، اور آج پھر ایم کیو ایم جو ہے وہ اپنی لسانی سیاست کو فروغ دینے کے لیے، لسانی فسادات کرانے کے لیے وہ تفریق یہاں پیدا کرنا چاہتی ہے. لیکن سندھ کے باشعور شہری اور بالخصوص کراچی شہر کے باشعور شہری انشاءاللہ ایم کیو ایم کی سازش کو ناکام بنائیں گے، اور انشاءاللہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ریلی میں بھرپور تعداد میں شرکت کر کے انشاءاللہ ایم کیو ایم کو منہ توڑ جواب دیں گے. کیونکہ ایم کیو ایم نے جو ایک مخصوص نعرہ دیا تھا وہ ان کی ریلی کا ایک تاثر تھا کہ اس میں مخصوص زبان بولنے والے ہوں گے. پاکستان پیپلز پارٹی مخصوص زبان بولنے والی پارٹی نہیں ہے. پہلا تو یہ کیا اردو بولنے والے آپ کی اس ریلی میں شامل ہوں گے، اور دوسرا یہ پولیٹیکل سوال ہے جو کہ آج رپورٹ ہوا ہے کہ پیمرا نے نواز شریف کی تقریر اور تحریر نشر کرنے پر پابند ہے. ماشاء اللہ میں تو ایسا ہوتا تھا. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اس طرح آغاز میں کہا کہ ہماری یہ ریلی بنیادی طور پر ایم کیو ایم کے اس نیریٹو کے خلاف ہے، ایم کیو ایم کی اس سازش کے خلاف ہے جو ایم کیو ایم اس شہر میں کرنا چاہتی ہے کہ لوگوں کو ایک مرتبہ پھر لڑائے. ہمارے اردو بولنے والے جو بھائی اور بہنیں ہیں ان کے اندر خوف پیدا کرے اور ان کو خوف زدہ کر کے ان کو ڈرا کے، جس طرح ماضی میں کیا کہ کبھی سندھیوں سے ڈراتے تھے، کبھی بلوچوں سے پٹھانوں سے ڈراتے تھے، کبھی پنجابیوں سے ڈراتے تھے، اور کبھی پھر خود جو ایم کے حقیقی بنی کبھی اسے ڈراتے تھے. تو ڈرا کے خوف زدہ کر کے ان کو اپنی چھتری تلے لانا چاہتے ہیں دوبارہ ہی ایک مرتبہ پھر. تو ہم اس کے خلاف یہ کر رہے ہیں، اور ہم اپنے اردو بولنے والے بھائیوں اور بہنوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں، باور کرانا چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے ماضی میں جتنا ان کو نقصان پہنچایا ہے شاید کسی اور جماعت نے کسی اور وجہ سے ان کو نقصان نہیں پہنچایا. ایم کیو ایم بننے سے پہلے جو ایک امیج تھا اس شہر میں یا پورے صوبے میں یا پورے ملک میں ہمارے اردو بولنے والے جو بہنیں ہیں بھائی ہیں ان کا، وہ کیا تھا، اور ایم کیو ایم بننے کے بعد آج کیا ہے، یہ فیصلہ وہ خود کریں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ پہلے جانے جاتے تھے، پہچانے جاتے تھے، وہی شناخت ان کی ہو کہ پڑھے لکھے ہیں، باذوق ہیں، تمیزدار ہیں، بجائے اس کے کہ جو ایم کیو ایم نے ان کو نام دے دیے تھے. تو یہ تو غلط بات ہے. دوسری جو آپ نے بات کی سوال عجیب صحیح تھا آپ کا کہ ہماری ریلی میں اردو بولنے والے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. بھائی ہماری ریلی جو ہے وہ نام ہی اس کا ایک تو کراچی یکجہتی ریلی ہے. اس میں پیپلز پارٹی میں تو ویسے ہی سب ہیں، آپ کو ہر رنگ و نسل کا آدمی ہمارے یہاں ملے گا، ہر مذہب کا آدمی ہمارے یہاں ملے گا. تو یقیناً اس ریلی میں بھی آپ کو ہر رنگ و نسل اور ہر زبان بولنے والا آدمی ملے گا. دوسرا جو سوال آپ نے پوچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خود اس موجودہ حکومت کی کمزوری اور بوکھلاہٹ کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کی جو 2-3 تقریریں تھیں اس کو برداشت نہیں کر سکے. دیکھیں، کوئی شخص کیا بولتا ہے آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، وہ غلط بول سکتا ہے. میرا اپنا نقطہ نظر ہے، ضروری نہیں ہے کہ سب آدمی اس سے متفق کریں، لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اگر میرے نقطہ نظر سے آپ اختلاف کرتے ہیں تو آپ یہ کہیں کہ نہیں وہ تو نہ ٹی وی پہ چلے گا، کہیں نہیں چل سکتا. تو یہ بیسیکلی اس ملک میں جو سخت ترین آمرانہ ادوار رہے ہیں ان ادوار میں بھی یہ نہیں ہوتا رہا. لیکن چونکہ یہ حکومت انتہائی کمزور ہے، انتہائی بزدل ہے، اور یہ سامنا نہیں کر سکتے کہ کوئی ایسی بات سامنے سے آئے جس سے ان کے قدم ڈگمگانے لگے، تو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر شخص کو اپنی بات کہنے کا حق ہے. آپ اس سے ڈس ایگری کریں. ایم کیو ایم اگر کوئی باتیں کرتی ہے، ہمیں اختلاف ہے اس سے، ہم کہتے ہیں غلط کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب تو نہیں ہم یہ کہیں کہ جی آپ بالکل ان کی آواز دبا دو اور ان کو بولنے مت دو. ٹھیک ہے، ان کا حق ہے، جلسہ کریں، جلوس کریں، جو مرضی باتیں کریں. فیصلہ کرنا لوگوں کا حق کام ہے کہ جو لوگ اس ملک کے لوگ ہیں وہ فیصلہ کریں کہ نواز شریف ٹھیک بولتا ہے کہ غلط بولتا ہے، سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. لیکن اگر آپ ٹی وی چینلز پر اس طرح پابندی لگا دیں گے کہ آپ اس کی آواز، تو یہ آواز رکے گی نہیں. آج کل تو اتنے ذرائع ہیں باتیں پہنچانے کے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ آواز اگر مین اسٹریم ٹی وی چینلز پہ روک بھی دیں گے تو شاید لوگ اس جستجو میں کہ کیوں پابندی لگی ہے، وہ کیا بولنا چاہتا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے اور ذرائع سے اس کو زیادہ سنیں گے. تو یہ کوئی عقل مندی کا فیصلہ نہیں ہے. بہرحال یہ حکومت عقل مندی کے فیصلے کبھی بھی نہیں کرتی. یہ بیوقوف لوگ ہیں، اس طریقے کا فیصلے کریں گے. آپ کا جو بیانیہ ہے، آپ کا جو بیانیہ ہے اس کی، اچھا پہلے کر لوں. آپ کا جو بیانیہ ہے خاص طور پہ کراچی میں محبتوں کو فروغ دینے کے حوالے سے، تو کافی ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جو اس کی سپورٹ کرتی ہیں، جیسے پی ایس پی ہے یا جماعت اسلامی اور دیگر کئی جماعتیں ہیں. تو کیا اس ریلی میں شرکت کی آپ ان کو بھی کوئی دعوت دیں گے، یا جو پی ڈی ایم کا نیا پلیٹ فارم ہے اس پر بھی آپ کے کئی سیاسی ہم خیال ہیں؟ نہیں، دیکھیں ابھی چونکہ یہ ریلی ہم نے پہلے اناؤنس کی تھی
جب یہ ایم کیو ایم کا ہوا ہے اسی کے بعد فوری طور پہ اناؤنس کر دی تھی. تو یہ تو پیپلز پارٹی کراچی کے تحت ہی ریلی ہو رہی ہے. لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہم کراچی کے شہریوں کو ضرور دعوت دے رہے ہیں کہ وہ اس ریلی میں شریک ہوں اور اس شہر کو مزید نقصان پہنچانے کی جو ایم کیو ایم کی سازشیں ہیں اس کو ناکام بنانے میں ہمارا ساتھ دیں. وزیر اعلیٰ صاحب کے بھی بیانات آ رہے ہیں کہ کورونا کیسز دوبارہ بڑھ گیا اور دوسری لہر آ سکتی ہے, اس کا بھی خدشہ بڑھ گیا, اور آج ہی 15 لوگ جو کل مر گئے تھے رپورٹ میں. تو ذرا پیپلز پارٹی جو حکومتی پارٹی کے وہ جلسے جلوس کرے گی تو اب دوسروں کو کیسے روکیں گے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا محرم میں بھی جلوس نکلے, پھر پیپلز پارٹی نے بھی, ایم کیو ایم نے بھی ریلی نکالی, جماعت اسلامی نے بھی نکالی, تو کورونا ایس او پیز پر کہیں بھی پھر عمل نہیں ہوتا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اصولی طور پر جو بات کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, اگر ہم نے صحیح عمل درآمد کرنا ہو تو پھر کسی کو نہیں کرنا چاہیے, پھر کوئی اجتماع نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہاں اگر شہر میں لسانی سیاست کو فروغ دے کر ایک تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی جائے, یا سازشیں کی جائیں, یا فسادات کرانے کی کوشش کی جائے, تو بطور سیاسی جماعت یہ ہمارا حق ہے کہ ہم ان سازشوں کو ناکام بنائیں. جتنا کرونا خطرناک ہے, کرونا سے 100 گنا زیادہ خطرناک وہ نیریٹو ہے جو ایم کیو ایم شہر اور صوبے میں پھیلانا چاہتی ہے. تو ہم اگر چپ کر کے بیٹھیں گے تو شاید ایم کیو ایم کو ایک اور موقع ملے گا کہ آگے بڑھیں. ہم یہ میسیج دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم اس شہر سے ختم ہو گئی ہے. ایم کیو ایم کو لوگ مسترد کر چکے ہیں. ایم کیو ایم کی نفرت کی سیاست اب اس کراچی کے شہریوں کی سیاست نہیں ہے. تو لہٰذا کہیں نہ کہیں آپ کو اسی چیز کرنی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں, ہماری حد الامکان کوشش ہے کہ ہم اگر یہ ریلی کریں تو اس میں جو ایس او پیز ہیں اس کو امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کریں. جو بڑا مشکل کام ہے لیکن بہرحال ہماری کوشش ہوگی. اور ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ ریلی میں چونکہ گاڑیاں ہوں گی, موٹر سائیکلیں ہوں گی, تو لوگ گاڑیوں میں بیٹھیں, فاصلوں پر بیٹھیں, ماسک لوگوں کے پاس ہوں, تاکہ ایک احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہم اپنا جو میسیج ہے وہ آگے بڑھا سکیں. ایک سیکنڈ جی, آپ نے ذکر کیا تھا سانحہ بلدیہ کا, جس میں جو عدالتی فیصلہ ہے اس پر ہر دل شعور کو بظاہر اعتراض ہو سکتا ہے اور تحفظات. بطور صوبائی حکومت کیا سندھ حکومت کے پاس یہ گنجائش ہے کہ وہ اس فیصلے پر نظر ثانی کے لیے کوئی درخواست دائر کرے؟ دوسرا, جماعت اسلامی بھی اب جو ہے ایم کیو ایم سے زیادہ ایک نیا نیریٹو لے کے آئی ہے جو کبھی ماضی میں جماعت اسلامی کا نہیں رہا, میرٹ اور کوٹا سسٹم. تو کیا جماعت اسلامی کو بھی ایم کیو ایم کی ڈگر پر جاتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلا جو سوال آپ نے کیا بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کیس پر, وہ ہماری آپس میں ڈسکشن ہوئی ہے اور حکومت سندھ بالکل اس میں اپیل میں جا سکتی ہے. اس میں ہم مشاورت کر رہے ہیں, ظاہر ہے کہ ہمارا جو لا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ, کہ ہم کس طرح سے اور کن بنیادوں پر اپیل میں جا سکتے ہیں. فیصلہ ہوا, کچھ لوگوں کو اس میں سزا بھی دی گئی, لیکن ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ اور لوگ ایسے ہیں جو سزا کے مستحق ہیں جن کو اس فیصلے میں سزا نہیں دی گئی ہے. تو اس پہ بالکل ہم غور کر رہے ہیں. دوسری جو بات آپ نے کی جماعت اسلامی کی, دیکھیں جماعت اسلامی کو جس طرح میں نے کہا نا, ہر پولیٹیکل پارٹی کو حق ہے کہ اپنی وہ بات کرے. جماعت اسلامی نے کم از کم اس شہر کے اندر لسانیت اور جو تقسیم کی سیاست ہے اس کو آگے بڑھانے کی بات نہیں کی ہے. کوٹا سسٹم پر ان کا موقف ہے, ٹھیک ہے, وہ رکھ سکتے ہیں. وہ جو بلدیاتی نظام ہے اس کے اوپر ان کا اوپینین اپنا ہے, وہ رکھ سکتے ہیں. وہ کراچی کی جو پاپولیشن ہے, جو سینسس ملک میں, وہ اس پر اعتراضات ہیں, وہ ہمارے بھی اعتراضات ہیں, وہ رکھ سکتے ہیں. یہ ایسے ایشوز ہیں جس پر بالکل بات ہو سکتی ہے. ہم کسی بھی سیاسی جماعت کے جینون اگر کسی کوئی ایشوز ہیں نا, ہمارا اختلاف بھی ان سے ہو, لیکن ٹیبل پر بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے. لیکن اگر ایم کیو ایم یہ کہے گی کہ الگ صوبہ دو, اس پہ بات نہیں ہو سکتی ہے. ایم کیو ایم اگر یہ کہے گی کہ اردو بولنے والے ہم ان سے نفرت کرتے ہیں, ہم کراچی میں کام نہیں کر سکتے ہیں, تو ان چیزوں پر بات نہیں ہو سکتی ہے نا. اگر آپ پولیٹیکل ایشوز پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو جماعت اسلامی سے بالکل کچھ چیزوں پہ اختلاف ہمارا ہو سکتا ہے, لیکن میں پھر یہ کہتا ہوں کہ ان کو حق ہے کہ اپنی بات کریں, لیکن جو بات وہ کر رہے ہیں اس پہ ان کے ڈائلاگ ہو سکتا ہے. ایک منٹ, جی جی دو. اگر آپ کی بات ہے درست ہے, آپ اتنا پریشر کیوں کھا رہے ہیں, کیوں اتنی ایم کیو ایم کی اہمیت دے رہے ہیں, اتنا خرچہ آپ ریلی پہ کریں, اس سے اچھا نہیں آپ شہزاد متاثر کریں تو آپ کو ووٹر ہے ابھی تک بندوں میں پڑھیں تو بہت خراب صورتحال ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ, میں نے ایک بات ابھی ساتھ میں آپ کو اور بھی کہی کہ ایم کیو ایم کے نیریٹو کو بدقسمتی سے ہمارے ملک کے جو سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں وہ آگے بڑھا رہے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ اگر پرائم منسٹر یہ کہے کہ اندرون سندھ سے لوگ جیت کر آتے ہیں اور کراچی پہ حکومت کرتے ہیں, اس بات کی مذمت تو ہر جماعت کو کرنی چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کا تو سندھ میں کوئی نہیں ہے نا, کچھ نہیں ہے. جو کراچی سے سیٹیں ملی ہیں وہ بھی کیسے ملی ہیں آپ کو پتہ ہے. تو کیا پی ٹی آئی کو صوبہ سندھ کے اوپر حکومت کرنے کا حق ہے بطور وزیر اعظم یا وفاقی حکومت کے؟ نہیں. اگر ان کی بات ہم سن لیں, مان لیں, تو نہیں ہے ان کے پاس.
تو یہ سوچ بہت غلط ہے، بہت خطرناک سوچ ہے. اگر یہ سوچ وزیر اعظم آگے بڑھائے گا جو ایم کیو ایم کی سوچ ہے، تو میں سمجھتا ہوں بطور سیاسی جماعت نہ صرف پیپلز پارٹی کو بلکہ آپ سب کو بھی اس پہ بات کرنی چاہیے کہ جو بات ایم کیو ایم کہتی تھی جس کو لوگ مسترد کرتے ہیں وہی بات اب پی ٹی آئی ان کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے. تو اس لیے ایک سیاسی جماعت کے طور پر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنا جو ایک پولیٹیکل نیریٹو ہے اس نفرت کی سیاست کے خلاف اس کو اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے ذریعے لوگوں تک پہنچائیں. جو بات آپ نے کہی ہمارے جو بارش سے متاثرین ہیں ان کی امداد کے لیے، تو یہ بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ پیپلز پارٹی نے بطور سیاسی جماعت ہم سب نے اپنے طور پر کنٹریبیوٹ کیا اور پیپلز پارٹی ان متاثرین کی مدد کر رہی ہے. یہ وفاقی حکومت کی بے حسی ہے، یہ وزیر اعظم کی بے حسی ہے کہ صوبہ سندھ کے 25 لاکھ لوگ جب سڑکوں پہ بیٹھے تھے ان کے گھر ختم ہو گئے تھے، ان کے مال مویشی مر گئے. وزیر اعظم صاحب کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ایک مرتبہ جا کر ان کا حال و حال پوچھے. صوبہ سندھ تو نہیں آیا، خیبر پختونخوا کے متاثرین کے پاس نہیں گئے، پنجاب کے متاثرین کے پاس نہیں گئے، بلوچستان کے متاثرین کے پاس نہیں گئے. تو اس قسم کی وفاقی حکومت جو اپنے ایسے لوگ جو مستحق ہو بیچارے امداد کے، جو غریب لوگ ہیں جن کی داد رسی ہونی چاہیے، ان کا وزیر اعظم صاحب نے کبھی پوچھا تک نہیں ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی وہ کام بھی کر رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ساتھ ساتھ ہمیں جو اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی کرنی ہے. اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے نام لیے بغیر کسی ادارے پہ تنقید کی جائے تو واویلا مچ جاتا ہے کہ جی اداروں پہ تنقید کی جا رہی ہے. وزیر اعظم صبح شام بیٹھ کر فوج پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پالا، نواز شریف کو چوسنی دے کر پالا. وہ خود تنقید کریں فوج کا نام لے کر تو کچھ نہیں ہے، آپ لوگ تنقید کریں تو وہ ایک واویلا مچ جاتا ہے. کیوں؟ دیکھیں ایک میں گزارش کروں آپ سے، آئین میں بھی یہ لکھا ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں، عدلیہ ہے یا فوج ہے، اس پر تنقید نہیں ہو سکتی. بات ٹھیک ہے، اس حد تک تو میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. لیکن اگر ضیاء الحق نے جو کردار ادا کیا ہے اس ملک کی تاریخ میں، ہم اس پہ تنقید نہیں کریں گے تو میرا خیال ہے ہم بھی زیادتی کریں گے اپنے ساتھ اور اس ملک کی تاریخ کے ساتھ. جو کام ضیاء الحق نے کیا، جو کام جنرل مشرف نے کیا، وہ فوج کے اپنے حلف کی بھی خلاف ورزی تھی. تو جہاں ادارے اپنی بنیادی ذمہ داریوں سے ہٹ کر اگر ہم کام کریں گے تو وہ تنقید سے نہیں بچ سکتے ہیں. اگر عدلیہ پر تنقید اس لیے منع ہے کہ عدلیہ ایک معزز ادارہ ہے، آئین کے مطابق، قانون کے مطابق، انصاف کے مطابق ان کو فیصلے کرنے چاہیے. لیکن اگر عدلیہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے گی تو عدلیہ پر تنقید ہوگی، اس لیے کہ ان کا فیصلہ آئین اور قانون کے خلاف تھا. جہاں عدالت یا دیگر ادارے اپنی بنیادی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر کوئی اور کام کریں گے تو ان پر تنقید ہوگی. اسی لیے ہم یہ بات بار بار کہتے ہیں کہ ہر ادارے کو اپنی آئینی حدود کے اندر رہ کر کام کرنا چاہیے. نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر تنقید ہو، نہ یہ ان کے حق میں کہ ان کے اوپر تنقید ہو. لیکن اس کے لیے آپ کو بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوگی. عمران خان صاحب خود، ابھی تو چھوڑ دیں وزیر اعظم عمران خان جو ہے یہ کوئی اور عمران خان ہے. جب وزیر اعظم عمران خان نہیں تھا، وہ جو پرانا عمران خان تھا جو مرحوم ہو گیا ہے، وہ کوئی اور عمران خان تھا. اس عمران خان کی جو اس وقت مرحوم ہو گیا ہے، جو وزیر اعظم عمران خان کے علاوہ تھا، پہلے تھا، حکومت میں نہیں تھا، ان کی اپنی باتیں سن لو نا، وہ کیا کہتے تھے. اس کی اپنے اسٹیٹمنٹس ایسے ہیں جو شاید اگر میں یہاں دہراؤں گا تب بھی آپ کے چینلز نہیں چلائیں گے. تو اگر عمران خان خود وہ باتیں کرتا رہا ہے جو ماضی میں وہ سمجھتا تھا ٹھیک تھی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر کوئی شخص یہ باتیں کرتا ہے، کوئی جماعت یہ باتیں کرتی ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں نا، آپ کو ان باتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ ان باتوں کو صحیح یا غلط کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہہ کر کہ جی نہیں آپ کر ہی نہیں سکتے، آپ پابندیاں لگا دیں، یہ پابندیاں لگانا جو ہے نامناسب ہے. ایک سیکنڈ ذرا یہ سوسائٹی میں یہ بھی سوچ پیدا ہوئی ہے کہ جب بھی بلدیاتی الیکشنز قریب آتے ہیں، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سندھی مہاجر کارڈ استعمال کر کے صوبہ جوڑنا اور توڑنے کی باتیں. دیکھیں میں اس وقت جو بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ کوئی سندھی کارڈ کی بات ہی نہیں ہے. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ جو ریلی ہم کر رہے ہیں اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جو لوگ اس صوبے میں تقسیم اور لسانیت کی سیاست کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف ہم بات کر رہے ہیں. ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ اس صوبہ سندھ میں رہنے والے تمام لوگ سندھی ہیں. اس کی زبان کوئی ہو، اس کی قومیت کوئی ہو، وہ کسی علاقے سے آئے ہو، اگر صوبہ سندھ میں بس گیا ہے تو وہ سندھی، ہم اس کو سندھی مانتے ہیں. تو ہم تو اس تقسیم کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ میری اس تمام بات سے یہ میسج آپ نے کیسے لے لیا. دوسری بات یہ ہے، جہاں تک بلدیاتی انتخابات کی بات ہے، ہر سیاسی جماعت کا حق ہے کہ
کہ وہ اپنا میسیج پھیلائے، آگے جائے، لوگوں سے ووٹ مانگے. لیکن اگر کوئی جماعت لوگوں کو لڑانے کے لیے نفرت کی سیاست کو ہتھیار بنائے گی، لسانیت کو ہتھیار بنائے گی، تو قومیت کی بنیاد پر بات کرے گی، تو وہ اس شہر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی. اور میں آپ کو بتا دوں انشاءاللہ تعالیٰ ہم حتی الامکان کوشش کریں گے کہ بلدیاتی الیکشنز جب بھی ہوں فری اینڈ فیئر ہوں، اور جس دن فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے کراچی میں انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی کا میئر ہوگا. اچھا ایک ادھر سے پھر ادھر سے. جس بات کی ابھی ہم بیٹھ کے مخالفت کر رہے ہیں کہ نواز شریف کے اوپر پابندی نہیں لگنی چاہیے، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا حق سب کو ملنا چاہیے، تو وہ کام اب ہم سے کیسے توقع کرتے ہیں کہ ہم ان کو ریلی نہ کرنے دیتے؟ کہ آپ، میں کہہ رہا ہوں نا، ہمیں اختلاف ہے ان کی بات سے، لیکن اگر وہ ایک ریلی نکالنا چاہتے ہیں ایک سیاسی جماعت کے طور پر، تو یہ تو ہم نہیں کر سکتے کہ ان کو اجازت نہ دیں. لیکن بہرحال یہ فیصلہ لوگوں پہ ہوتا ہے کہ لوگ فیصلہ کریں کہ وہ صحیح کریں کہ غلط کریں. جو وزیر اعظم جامشورو کے رکن اسمبلی پر وزیر اعلیٰ ہونے پر اعتراض کر رہے ہیں، اس کے میاں والی سے منتخب ہونے پر، پاکستان کے وزیر اعظم ہونے پر آپ کیا کہیں گے کہ کیا میاں والی کو جو رکن قومی اسمبلی منتخب ہوتا ہے اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں، میں نے تو پہلے کہا نا کہ یہ جو سوچ ہے، یہ جو بات ہے، یہ جو دلیل ہے وزیر اعظم کی، اتنی جاہلانہ ہے، اتنی بے وقوفی کی ہے کہ کوئی سیاسی آدمی جس کو تھوڑی سمجھ بوجھ ہو، جو اس پورے ڈیموکریٹک سسٹم کو سمجھتا ہو، وہ یہ بات کر نہیں سکتا. اب وہ کر رہے ہیں بدقسمتی سے. پہلے تو پھر اس کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ جی میں وزیر اعظم ہوں، لیکن میری جو وزارت عظمیٰ ہے وہ صرف خیبر پختونخوا پہ، اس لیے کہ وہاں سے ہم جیتے ہیں. اور میں وزیر اعظم ہوں پنجاب کا کسی حد تک، جہاں زبردستی ہمیں حکومت دے دی گئی ہے، لیکن چونکہ بلوچستان اور سندھ میں اکثریت پی ٹی آئی کی نہیں ہے، لہٰذا وہاں کا میں وزیر اعظم نہیں ہوں. پھر وہ یہ بات کرے کہ مراد علی شاہ جو ہے وہ کراچی کا وزیر اعظم نہیں ہو سکتا، وہ باقی علاقوں کا ہے. تو یہ بات ہی بہت ہی جاہلانہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ایسی بیوقوفی بات کرنی نہیں چاہیے جو وزیر اعظم کر رہے ہیں. ایک منٹ قاضی کے بعد. جی، سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سے استعفیٰ لیا گیا ہے تنقید کے مسئلے پہ، لیکن اس نے عجیب مسئلہ یہ کیا ہے کہ استعفیٰ جو ہے وہ قائد حزب اختلاف اسپیکر کو بھیجنے کے بجائے گورنر کو بھیج دیا ہے. تو یہ کیا کس طرح سے؟ یار دیکھیں، آپ کو یہ بھی پتا ہوگا ان کے کچھ ایم این ایز نے بھی استعفیٰ دیا تھا، ناراض ہو گئے تھے، لیکن استعفیٰ جو ہے نا وہ اپنی وزیر اعظم کو بھیج دیا تھا، حالانکہ ایم این اے کو استعفیٰ اسپیکر کو دینا چاہیے. تو یہ بیچارے وہ کوشش بھی کرتے ہیں، پھر امید بھی رکھتے ہیں کہ شاید استعفیٰ ہمارا جو ہے نا وہ مسترد ہو جائے گا، منظور نہیں ہوگا. اسپیکر کو دیتے تو شاید منظور ہو جاتا، اس لیے وہ دینا نہیں چاہتے ہیں. لیکن ایک بڑی مزے کی بات ہے نا، یہ آپ کبھی غور کریں، یہ جب سے 2 سال میں آئے ہیں، یہ کوئی 2 سال میں 24 مرتبہ یا 36 مرتبہ کہہ چکے ہوں گے کہ ہم وزیر اعلیٰ کو ہٹا رہے ہیں، وزیر اعلیٰ استعفیٰ دے رہا ہے، وزیر اعلیٰ جا رہا ہے. ہم تو کہیں نہیں گئے، یہ بیچارے خود چلاؤ میں لگ گئے ہیں. تو ان کی حکومت کو اگر سہارے نہ ہوں تو یہ جو اپوزیشن لیڈر دور کی بات ہے، ان کی ساری حکومتیں ہی جو ہے نا وہ چلاؤ میں ہوں گی. میں آپ کو کئی مثالیں دے چکا ہوں ماضی میں بھی. خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت میں لڑائیاں، ان کے وزیروں نے استعفے دیے، ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے باتیں کی، انہوں نے سب کچھ وہ نعرے لگائے ایک دوسرے کے خلاف. پنجاب میں ان کے وزیروں میں لڑائیاں، اختلافات، ایک دوسرے کے خلاف بولتے رہے، استعفے دیتے رہے. وفاق میں ان کی لڑائیاں آپ کو سب سامنے آتی ہیں، کابینہ میں کیا کیا کسی کے لیے بولتے رہتے ہیں وہ آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں. صوبہ سندھ کی کابینہ میں کبھی آپ نے اختلافات نہیں سنے ہوں گے، اللہ کا شکر ہے. یہ بار بار کہتے ہیں کہ جی 5 ممبر ٹوٹ گئے، 16 ٹوٹ گئے، 17 ٹوٹ گئے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یار 15-16 کو چھوڑو، ایک کا نام بتاؤ کون سا آدمی ہے جو ناراض ہے، کوئی ایک بھی نہیں ہے. تو یہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت واحد حکومت ہے جو اپنے ووٹوں پر کھڑی ہے، اپنے پیروں پر کھڑی ہے. باقی ان کی ساری حکومتیں جو ہے نا وہ کسی کے کاندھے پر اور کسی اور کے بلبوتے پہ کھڑی ہیں. تو یہ جو نالائق اور نائل جب ہم کہتے ہیں تو یہ صرف وزیر اعظم نہیں ہے، یہ سارے کے سارا جو ٹبر ہے نا یہ نالائق ہے، نائل ہے. ٹھیک ہے، ہاں بولو نا، میں سن رہا ہوں، بولو. ترقیاتی کام ہم کر رہے ہیں. میں نے پھر کہا بطور سیاسی جماعت پیپلز پارٹی کا یہ حق ہے کہ ہم جلسے بھی کریں، ہم جلوس بھی کریں، ہم ریلیاں بھی نکالیں، مظاہرے بھی کریں.
پیپلز پارٹی اگر بجلی اور گیس کی کمی کی بات کرتی ہے، کراچی کے لوگوں کے مسئلے کی بات کرتی ہے تو سمجھ میں آتی ہے بات۔ ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی تو وفاقی حکومت میں بیٹھے ہیں جنہوں نے گیس کے مسئلے کو حل کرنا ہے، بجلی کے مسئلے کو حل کرنا ہے، لیکن اگر یہ ڈرامہ کر کے دھرنے لگا کے کیمپ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ الیکٹرک کے سامنے، یہ سوال تو ان سے ہونا چاہیے کہ بھئی تم مسئلہ حل کرنے والے ہو، تم کیوں یہ مظاہرے کر رہے ہو؟ تھینک یو۔